21वीं सदी के शुरुआत में लक्सर से लेकर अफ्रीका और पूरे मशरिक वस्ता में ये खबर फैली कि एक मुमकिन रूहानी ताकत वाला मादा जो कभी कदीम मिस्रियों ने बनाया था अब ब्लैक मार्केट में मौजूद है, जो कोल्ड वॉर के छोड़े हुए तजुर्बात से वापस मिस्र में आया। कुछ जादू के अमल करने वालों ने दावा किया कि ये रेड मर्क्यूरी कई ममीज़ के गले में मिल सकता है, सिवाय आमून तीफ नख्त के, जिसके मुल्क में कब्रों की चोरी का धंधा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस रेड लिक्विड को अपने पास रखे तो वो जिनों से बात कर सकता है, जो बदले में उसके मालिक को दौलत देंगे। और ये कोई मामूली जिन नहीं बल्कि जिनों के बादशाह हैं। 1980 के आखिर में लक्सौर मिस्र में एक गैर मामूली मादे की दरियाफ्त की अफवाह यूरोप और मशरिक वस्ता में फैलने लगी। मुख्तलिफ साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये ताकतवर मिनरल जो कदीम मिस्री असल रखता है, दोनों ज़मीनी और रूहानी गैर मामूली है, जो न सिर्फ अपने आप न्यूक्लियर फ्यूजन पैदा कर सकता है बल्कि हमारी दुनिया और जिन के दायरे के दरमियान एक सुराग भी बना सकता है। अफवाह है कि रेड मर्क्यूरी 3 किस्म हैं। एक जहरीला पाउडर जो टिश्यू के ज़रिए माया बन जाता है, दूसरा ये माया फिर एक नादिर आइसोटोप के साथ मिलाकर तीसरी शक्ल बनाता है, RM-2020, जो बहुत ज़्यादा तेज़दार है और न्यूक्लियर सामान बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। क्या कोल्ड वॉर के दौरान के साइंटिस्ट ने इस मिनरल को दोबारा बनाने में कामयाबी हासिल की, और एक धूप में बनाए गए धोखे और असल रूहानी ख़तरे के दरमियान की हद कहाँ शुरू होती है? ये 1920 की शुरुआत का वक्त था। कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी और दुनिया की तारीख़ का एक नया दौर शुरू हुआ, लेकिन पिछली चंद दशकों की अफवाहों और राजदारी के बारे में, जो पूर्वी यूरोप में जादुई तजुर्बात के बारे में थी, ये ख़बरें पूरे इलाके में फैलने लगी। इन तजुर्बात में एक गैर मामूली चीज़ थी जिसे रेड मर्क्यूरी कहा जाता था। आज ये ज़्यादा मशहूर है अपनी रूहानी खुसूसियात के लिए, लेकिन उस वक्त मीडिया सिर्फ इसके अमली इस्तेमाल पर तवज्जो दे रही थी, जो न्यूक्लियर सामान बनाने के लिए एक हिस्सा था। इसके असल इस्तेमाल करने वालों के बारे में अंदाज़ा था कि यह अमेरिका और फ्रांस के बड़ी एरोस्पेस कंपनीज़ और अफ्रीका और मशरिक वस्ता के तिजारती मफाद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे मगरबी अखबारों ने इस मादा पर फ़िक्र का इजहार किया, खुसूसन जब से मशहूर साइंटिस्ट सैमुअल कोहेन ने कहा कि सिर्फ एक पार्टिकल एक्सेलरेटर के साथ रेड मर्क्यूरी गैर मामूली चीज़ को धमाका किया जा सकता है, जो एक खालिस फ्यूजन मिनी न्यूट्रिएंट वाक़या पैदा करता है। अगले 10 साल में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि रेड मर्क्यूरी सिर्फ साइंस फिक्शन है, लेकिन इसके मौजूदगी और मुमकिन रूहानी असल के बारे में अफवाहें अगले सालों तक बढ़ती रही। हम इस गैर मामूली चीज़ के रूहानी पहलू पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन चाहे ये फितरी है या रूहानी खुसूसियात रखता है, ये 1920 के आखिर से 1990 के शुरुआत तक एक बड़ा ग्लोबल मसला था। इस गैर मामूली चीज़ के मौजूदगी का सबसे अहम सपोर्टर था सैमुअल कोहेन। वो दुनिया के माहिर साइंटिस्ट में से एक था और न्यूट्रॉन बॉम्ब का फादर कहा जाता है। 1994 में उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया, जो शायद 20वीं सदी का सबसे अहम न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम था, और दूसरे नायाब एनर्जी के कामों में भी। लेकिन इसने दूसरे साइंटिस्ट को इसकी मौजूदगी के बारे में उनके बयान को रद्द करने से नहीं रोका। उन्होंने उसके बयान को नाकाबिल तस्दीक और नाकाबिल सबूत कहा। रिसर्चर्स जैसे एरिक क्रोटी और जेम्स रिट्स लिखते हैं कि रेड मर्क्यूरी शायद किसी दूसरे गैर कानूनी केमिकल का कोड नेम है जो गैर मामूली खुसूसियात नहीं रखता, जबकि दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ शहरी अफसाने हैं जो शायद किसी इंटेलिजेंस एजेंसी या जुर्मी तंजीम ने बनाए हैं, जो उन लोगों को धोखा देने के लिए हैं जो इसे ख़रीदना और भारी तादाद में नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज 2025 में भी
یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ کیا ریڈ مرکیوری اصل ہے، کس نے اسے ضبط کیا اور کون اسے خرید رہا ہے۔ اس کا اصل لکسر کی ویلی آف دا کنگز میں 20ویں صدی کے وسط میں دریافت سے جڑا لگتا ہے۔ کئی عربک زبان کے اخباروں کے مطابق 1940 کے دشک میں ایک مصری آرکیولوجسٹ زیخساد علی نے ایک عجیب لال چپچپا مایا پایا جو ایک ممیفائڈ شخص کے سرکوفیگس کے نیچے چھپا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ آمون تف نخت کے ممی کے نیچے ملا، جو 27ویں نسل کا ایک قدیم مصری کمانڈر تھا، جبکہ دوسرے ذرائع اس بارے میں جھوٹ اور مختلف باتیں کہتے ہیں۔ اس شروعاتی دریافت کے گرد یہ الجھن 1960 کے دشک تک جاری رہی، جب پوربی یورپ کے سائنٹسٹ شامل ہوئے۔ افواہ یہ ہے کہ اس غیر معمولی مایا کے کچھ حصے اب بھی لکسر کے ایک میوزیم میں محفوظ ہیں۔ 1968 میں ایک رازداری کا پیپر ظاہر ہوا کہ آمون تف نخت کے ساتھ دفن کیے گئے لال مادہ کا وزن 23 گرام تھا، جو اسے دنیا کا سب سے طاقتور عنصروں میں سے ایک بناتا ہے۔ رپورٹ نے اس غیر معمولی چیز کو خالص پلوٹونیم کے مقابلے میں بہتر کہا، جس کا وزن صرف 20 گرام ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جب یہ معلومات آئی، مزید تحقیق نے اچانک یہ نتیجہ دیا کہ آمون تف نخت کے نیچے پایا گیا مادہ ریڈ مرکیوری نہیں، بلکہ صرف ممیوں کے لیے بنایا گیا معمولی ایمبالمنگ فلوئڈ تھا۔ اس وقت لکسر کے بہت سارے لوکل لوگ جو اس تحقیق سے واقف تھے اس نتیجے پر یقین نہیں کرتے۔ یہ شک شاید مشہور جادوگروں کی وجہ سے بڑھا، جن نے نہ صرف اس غیر معمولی خصوصیات کو تصدیق دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ جن اسے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ یہ انہیں اور انسانوں کو امر زندگی دے سکتا ہے۔ یہ غیر معمولی چیز بہت طاقتور جادو، پالگری اور جیسے کہ پہلے ذکر کیا، انسانوں کو جن کے بادشاہوں سے بات کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تاریخ دان علی علومی کے مطابق ہماری لوک کہانیوں میں 4 بنیادی جن کے بادشاہ ہیں، طاقتور انصاری مخلوق جو روحوں کے پورے بادشاہت پر حکومت کرتے ہیں۔ ان کے نام ہیں مازر، کمتام، تائکل اور کسوارا۔ 7 جن کے بادشاہ سیاروں اور ہفتوں کے دنوں سے متعلق ہیں، جیسے کہ گریکو رومن میتھولوجی میں ہوتا ہے۔ المذہب سنڈے کا بادشاہ ہے اور اکثر سنہرا بادشاہ اور کیمیا کا ماہر کہا جاتا ہے۔ پھر مرہ لبیوت ہے، منڈے اور چاند کا جن بادشاہ۔ الاحمر ٹیوزڈے اور منگل کا جن بادشاہ ہے۔ یہ لال رنگ کی مخلوق قرآن کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ایک قرین کا مالک ہے جو اچھائی اور برائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھرخان، وینسڈے اور مرکیوری کا جن بادشاہ جو کالے بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جادو کا استاد ہے۔ تھرسڈے اور جوپیٹر کا جن بادشاہ شامورش ہے جو ایک نیک اور دوستانہ جن سمجھا جاتا ہے۔ کچھ روایت کہتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے اسلام قبول کیا۔ پھر زلبہ ہے، فرائیڈے اور زہرہ کا جن بادشاہ جو ہماری دنیا میں بھور کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، اور آخر میں میمون ہے۔ سیٹرڈے اور زحال کا جن بادشاہ ایک پروں والا مخلوق جو وبا اور نجوم سے متعلق ہے۔ اور بھی بادشاہ ہیں لیکن ان سب کا ذکر کرنا ہمیں بہت دور لے جائے گا۔ یہ معلومات زیادہ تر قبل اسلام لوک کہانیوں سے آتی ہیں، اس لیے بہت سے مسلمان اسے افسانہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات ریڈ مرکیوری غیر معمولی چیز کے بارے میں کہی جا سکتی ہے جو انسانوں کو ان بادشاہوں اور دوسرے خیالی عنصروں جیسے فلاسفر سٹون سے جوڑنے میں مدد دیتی ہے۔ حقیقت میں یہ مانا جاتا ہے کہ ریڈ مرکیوری جادو کے ذریعے فلاسفر سٹون کا ایک اہم جز ہے جو اپنے استعمال کرنے والوں کو امر زندگی دیتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جادو نہ صرف لوک کہانی کے طور پر ہے بلکہ ایک فائدہ بخش جرمی دھندا بھی ہے، جبکہ آپ کے پاس اصل جادو کا عمل کرنے والے لوگ ہوں گے جو محبت کے جادو سے لے کر جھاڑوں تک سب کچھ کرتے ہیں، جو اسلام اور مسلمان ممالک میں غیر قانونی ہیں۔ آپ کو بہت سے دھوکے باز ملیں گے جو یہی کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک مشہور شخص حامد آدم جو ایک پرانا جادوگر تھا اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جادو کو پورا چھوڑ کر اسلام کی طرف واپس آنے کے بعد اس نے اپنے پرانے پیشے اور روحانی تجربات کے بارے میں کھلم کھلا بات کی۔
جن میں ریڈ مرکیوری غیر معمولی چیز سے ملاقات بھی شامل ہے۔ آدم تصدیق کرتا ہے کہ یہ انصار جن کے لیے خوراک کا کام کرتا ہے انہیں امر بناتا ہے، لیکن وہ خود اسے سیدھا حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اس ایلیمنٹ میں روحانی خصوصیات ہیں جو انسانی عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتی۔ یہاں سے ایک الگ قسم کا دھوکہ شروع ہوتا ہے۔ جادوگر کہتے ہیں کہ اس مادہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ جن یا شیاطین دھوکے باز جھوٹ اور اصل جادوگروں اور کسی بھی انسان کی مدد لیتے ہیں جو اسے انہیں دینے کو تیار ہو، چاہے انسان دوسرے انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی جھوٹا رسم یا جادو کرے یا غیر اہم ہے۔ جن کا مقصد صرف یہ مادہ ہاتھ میں لینا ہے، لیکن بدلے میں وہ شخص کو یہ لین دین دیتا ہے، اسے مالی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ پیسہ یا تو دھوکے کے ذریعے ملتا ہے، جہاں شکار جادوگر یا دھوکے باز کو پیسہ دیتا ہے، یا آدم کے مطابق روحانی طریقے سے، جہاں جن فطری چیزوں کو پیسے میں بدل دیتے ہیں، یا دنیا کی کسی اور جگہ سے پیسہ اس کے ہاتھوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ 2008 میں انٹرنیٹ فورمز اور اس وقت کے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک افواہ پھیلی کہ جارڈن کے ملک میں سنگر سلائی مشینز میں ریڈ مرکیوری کے چھوٹے حصے پائے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک جرمن شخص سے شروع ہوئی جو ملک میں خزانہ ڈھونڈنے والا تھا۔ وہاں اس نے کئی انویسٹرز کو یقین دلایا کہ اس نے اور ایک جارڈینین ساتھی نے قدیم رومن سونے کے بڑے ذخیرے کا پتہ لگایا ہے جو اربوں کا ہے، لیکن اسے نکالنے کے لیے سامان اور ریڈ مرکیوری کی ضرورت تھی، جیسے کہ موروکن جادوگر جن کو استعمال کرتے تھے تاکہ ملک میں چھپائے ہوئے خزانے کا پتہ لگائیں۔ اس خزانے تک پہنچنے کے لیے یہ جادوگر اکثر جن کے لیے خون کی رسم کرتے تھے۔ جارڈن کی جن نے صرف ریڈ مرکیوری مانگا، خون نہیں، خزانے تک پہنچانے کے لیے۔ جرمن کے مطابق اس مادہ کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ سنگر سلائی مشین تھی جو اس مادہ کے چھوٹے حصے رکھتی تھی۔ جب ایک انویسٹر نے وہ مشین پائی جو اس غیر معمولی چیز کو رکھتی تھی، اس مشین کا مالک شاید اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دیتا تھا۔ تحقیق نے بعد میں ظاہر کیا کہ ان مشینز کا اصل مالک کسی نہ کسی طریقے سے جرمن سے سیدھا جڑا ہوا تھا۔ جارڈنی اور پڑوسی سعودی حکومت کو اس دھوکے کا پتہ لگتے دیر نہیں لگی اور انہوں نے اسے روک دیا، لیکن تب تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ یہ ماڈل سلائی مشین اس غیر معمولی چیز کو رکھتی ہے، اور اس برانڈ کی قیمت 200 ریال سے بڑھ کر 2 لاکھ تک چلی گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس افسانے کے اندر ایک خطرناک حقیقت چھپی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم HG2SB 20722 کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ہی مغربی حوالہ ہے۔ 1968 میں امریکن کیمیکل کمپنی ڈوپونٹ کے لیے لکھا گیا ایک پیپر، اس کے بعد کوئی حوالہ کیوں نہیں؟ یہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ شاید یہ فوجی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ایک بہت رازداری کا ہڈن ایلیمنٹ ہے۔ 1968 میں جب آمون طرف نقص نممی پر تجربات کی خبر عام ہوئی، اسی سال ڈوپونٹ نے ایک رپورٹ شائع کی جو ایک امریکن کیمیکل کمپنی ہے جو امریکہ کے لیے نیوکلیئر سامان بناتی ہے۔ تحقیقاتی صحافی پیٹر ہیومن کے مطابق 1992 کے آخر میں UK کے سنڈے ٹائمز نے اس رپورٹ تک رسائی حاصل کی، جہاں انہوں نے دیکھا کہ ڈوپونٹ نے ایک طاقتور کیمیکل بنایا تھا جو ریڈ مرکیوری کے بالکل وہی فارمولے کے ساتھ تھا۔ یہ مادہ انٹرنیشنل کیمیکل رجسٹر میں شامل کیا گیا، جہاں یہ آج تک درج ہے۔ نہ صرف سیموئل کوہن نے اس غیر معمولی چیز کے موجودگی کی تصدیق کی، بلکہ پیٹر ہیومن کے مطابق کئی دوسرے ماہر سائنٹسٹ بھی اسے اصل مانتے ہیں۔ سنڈے ٹائمز کا آرٹیکل جو 18 اکتوبر 1922 کو شائع ہوا، جس کا انہوں نے ذکر کیا، کم از کم ایک اور بڑی تجارتی کمپنی کا ذکر کرتا ہے جس نے اس انصار کو بدلنے کی شروعات کی تھی۔ آرٹیکل آگے ڈاکٹر فرینک بارنبی، ایک مشہور برٹش نیوکلیئر ماہر، کے حوالے سے کہتا ہے کہ جو اس افسر کے امکان کو رد کرتے ہیں وہ یا تو جان بوجھ کر ناواقع ہو رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ دنیا کے لیے بڑا خطرہ چھپایا جائے۔ تو نتیجے میں کیا ریڈ مرکیوری اصل ہے یا صرف ایک دھوکہ؟ مین سٹریم رائے کہتی ہے کہ اس کا قدیم مصری اصل اور کولڈ وار کے دوران اس کا بنایا جانا صرف ایک شہری افسانہ ہے، لیکن اس کے 2 قسم کے نقصان دہ دھوکے آج بھی موجود ہیں۔ پہلا یہ کہ علاقے ایشیا اور یورپ کے معمولی دھوکے باز لوگوں کو
لال مایا کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ریڈ مرکیوری ہے۔ دوسرا یہ کہ جن اپنے امر بننے کی کوشش میں ایک انسان کو اصل غیر معمولی چیز انہیں دینے کے لیے یقین دلاتے ہیں جادوگر کے ذریعے۔ اصل شکار وہ ہیں جو اس لین دین کو شروع کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے اور آخر میں کچھ نہیں ملتا سوائے دھوکے کے۔